Assalamu alaikum everyone. Welcome to our Learner Academy. My name is Aisha. Today today lectures lesson number 19, altered states of consciousness. यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वेकफुलनेस, स्लीप एंड फटीग की। तो इसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्लीप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्शियस पहले, फिर स्लीप, और उसके बाद मेडिकेशन, हाइप्नोसिस एंड ड्रग इंक्लूडेड टेस्ट, हमारे ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेकफुलनेस, स्लीप्स एंड फटीग। वेकफुलनेस क्या होता है? ये हमारी जागने की हालत होती है। जब हम जाग रहे होते हैं, हम मुकम्मल तौर पर कॉन्शियस लेवल में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, ये हमारा वेकफुलनेस कहलाता है। उसके बाद स्लीप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि स्लीप में हमारा जो है बैरूनी माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से हमारा कट ऑफ हो जाता है। हम बिल्कुल भी अपने बैरूनी माहौल के बारे में इतना नहीं जान रहे होते। हमारे पास कुछ भी कोई बोल रहा हो, कुछ कोई काम कर रहा हो, तो हमें नहीं पता चलता। हम थोड़े अपनी स्लीप में हालत में होते हैं। एंड फटीग जो होती है, ये हमारी जिस्मानी भी हो सकती है, ज़हनी भी हो सकती है। जिस्मानी में ये ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बाजू का थक जाते हैं, तो हमें सोने की ज़रूरत महसूस होती है, हम थकावट महसूस करते हैं। और उसके बाद ज़हनी तौर पर भी कुछ होती हैं। ज़हनी तौर पर जैसे आप बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर ऐसे होता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह से इंसान ज़हनी तौर पर भी सुकून महसूस करना चाहता है, ज़हनी तौर पर भी थकावट महसूस करता है। और उसके बाद कॉन्शियस लेवल की बात करते हैं। दी अवेयरनेस ऑफ द सेंसेशन, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस, इवेंट्स एंड सराउंडिंग डैट आर एक्सपीरियंस्ड बाय पर्सन। यानी कि हमारा कॉन्शियस लेवल क्या होता है? कॉन्शियस लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमारी सेंसेशन, थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस काम करते हैं, वो हमारा कॉन्शियस लेवल कहलाता है। मतलब हम फौरी तौर पे अपनी चीज़ों के बारे में आगाह होते हैं, वो हमारा कॉन्शियस लेवल कहलाता है। कॉन्शियस लेवल इज़ ए कंटिन्यू, हमारा कॉन्शियस लेवल जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। और अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस हमारा क्या होता है? अनकॉन्शियस जो कॉन्शियस लेवल है उसमें तो हम बिल्कुल आगाह हैं अपनी चीज़ों के बारे में, और अनकॉन्शियस एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम बिल्कुल भी अपने आगाह नहीं हैं, मतलब बेहोश हैं। ये बेहोशी का आलम है। मतलब अनकॉन्शियस हमारा, ये भी हमारे जहन का, एक माइंड का हिस्सा होता है। और कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस के दरमियान में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें इंसान ना तो मुकम्मल तौर पर बेहोश होता है और ना ही होश में रहता है। इन दोनों के दरमियान बहुत सी स्टेज आ जाती हैं। तो अब हम आगे वैरायटी स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कि जब हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में जो हिस्सा होते हैं उसकी स्टेजेस पे बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाती है स्लीप, जिससे हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। हमारा दुनिया से, बैरूनी माहौल से अपना जो है वो कट जाता है, एक राब्ता कट जाता है। उसके बाद ड्रीम्स हमारे होते हैं। ड्रीम्स, यू नो डैट के ड्रीम्स टू टाइप्स होते हैं। एक मैनिफेस्टेड ड्रीम होते हैं और एक लैटेंट ड्रीम्स होते हैं। ये सिगमंड फ्रॉइड के कहने के मुताबिक हैं। उसके बाद हाइप्नोसिस में इंसान अपने आप को रिलैक्स फील करता है। मेडिकेशन, उसमें भी इंसान खुद को रिलैक्स फील करवाता है, कभी खुद कर लेता है हाइप्नोसिस, कभी कोई दूसरा करता है। उसके बाद मेडिकेशंस होती हैं, और उसके बाद ड्रग इंक्लूड स्टेज होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्लीप ए स्टेज ऑफ टोटल एयर पार्टिकल अनअवेयरनेस। यानी कि स्लीप, जैसे कि आप जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं कि स्लीप क्या होती है, नींद क्या होती है। जब हम सारा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं तो हमें स्लीप की ज़रूरत महसूस होती है। स्लीप भी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसमें हमें एक यानी कि बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। हमारे मसल्स सारा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो स्लीप के दरमियान वो दोबारा से न्यू से बनते हैं और हमारा जिस्म दोबारा काम करने के लिए एक्टिव हो जाता है स्लीप में। और उसके बाद इसकी भी 3-4 स्टेजेस हैं। नंबर 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। नंबर 1 स्टेज में ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे इंसान सिर्फ उसकी फ़िज़िकल चेंजेस उसमें आ रही होती हैं, कि वो नींद की हालत में जा रहा होता है, अभी नींद में नहीं है। सेकंड में वो थोड़ी गहरी नींद में हो जाता है। थर्ड में वो फिर थोड़ी उससे और गहरी नींद होती है। फोर्थ में यानी कि वो दोबारा से जागने की उसमें आ जाता है। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं हाउ मच स्लीप डू वी नीड। यहाँ पे हम बात करते हैं क्रिकलियन रिदम की। क्रिकरीडियन रिदम्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा निज़ाम होता है जो किसी भी स्पेस में
کسی بھی پیس میک کی طرح ہمارے بایولوجیکل سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. ایک طرح سے کسی بھی شخص کے کریڈین ریدمز کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ وہ شخص کی دن میں کتنا زیادہ سوئے گا اور کتنا زیادہ وہ سونا پسند کرتا ہے, کتنا کم سونا پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ آگے ریمس میں بات کرتے ہیں کہ ریمس جو ہیں اس میں ریمس جو ہے ریپڈ آئیز موومنٹ سلیپ. اس میں ریم کے درمیان انسان گہری نیند میں ہو جاتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے. انسان کی زندگی کے انسان کی اپنی یعنی کہ جو بیرونی ماحول ہے اسے اس کا کٹ آف ہو جاتا ہے. اس کی صحت کے لیے ریم جو ہے اور سلیپ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ وقفہ ہے جہاں پر انسان کا جسم مکمل طور پر سکون کر سکتا ہے. خاص طور پر اس کے مسلز کو ریسٹ مل جاتا ہے. اگر بہت زیادہ چھوٹے بچوں کی بات کریں جو نیولی بونز ہوتے ہیں بچوں میں, بچے آپ نے اکثر دیکھا ہوں گے وہ 24 سے 22 گھنٹے تک اپنی سو کر نیند گزارتے ہیں. اپنا زیادہ ٹائم 24 میں سے 22 گھنٹے سوتے ہیں اور 2 گھنٹے جسٹ جاگتے ہیں, کیونکہ یہ اس ٹائم تو وہ کوئی بھی وہ ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہوتے, کوئی کچھ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے وہ تھکاوٹ محسوس کریں یا کچھ بھی جس کی وجہ سے وہ بھی ان کو نیند کی ضرورت محسوس کرے. لیکن ہاں وہاں بھی وہ ایکٹیویٹیز تو کوئی نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے بہت تیزی سے, بہت زیادہ تیزی سے ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ 22 گھنٹے سوہے ہی رہتے ہیں. انسان کی زندگی کی دارمدار اس بات پر ہے کہ وہ اس کی عمر کیا ہے. انسان کی جو نیند ہے اس کا دارمدار اس بات پر ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو نیند کی ضرورت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے بہت زیادہ سوتے ہیں بڑوں کی نسبت. جوان جو ہوتے ہیں بچے مطلب ٹین ایج کے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ نیند لیتے ہیں. زیادہ بڑی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے سو کر بھی خود کو فریش فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. نیند جو ہے اس میں پوری نہ کرنے کی صورت میں انسان کو کوئی بھی پرابلمس آ سکتی ہیں. اس میں لاجیکل تھنکنگس ہو سکتی ہیں, اس کے ڈیسیژن میکنگس میں پرابلم آ سکتی ہیں, یعنی کہ کچھ بھی اس کی یعنی کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ایفیکٹ آ سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم 8 گھنٹے نیند پوری لیتے ہیں, 8 گھنٹے سوتے ہیں, تو اس میں سے ہم نے ایک دن 4 گھنٹے سویا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے, کسی مجبوری کی وجہ سے یا کچھ بھی, ہم نے 4 گھنٹے سو لیا اور 4 گھنٹے نہیں سویا نا, 4 گھنٹے کے بعد جاگ گئے. اگلی رات جب ہم 8 گھنٹے سونے کی بجائے ہم 12 گھنٹے نیند لیں گے, کیونکہ 4 گھنٹے تو ہمارے پچھلی رات کے تھے. اگر ہم دوسری رات بھی نہیں وہ سو رہے تو تیسری رات میں ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیند کے اس حصے کو ضائع کر دیں, مطلب نہ پوری کریں تو ہم ریلیکس فیل کریں, ایسا نہیں ہوتا. ہمیں وہ سونا ہی پڑتا ہے, ہر حال میں سونا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سلیپ ڈس آرڈر. آپ جانتے ہیں کہ اپنے ایک آرڈر سے ہٹ جانا, مطلب اگر آپ دن میں 8 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ کی 8 گھنٹے نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ یا تو 8 گھنٹے سے کم سو رہے ہیں یا پھر بہت زیادہ سو رہے ہیں. یہ ہمارے ڈس آرڈرز میں آ جاتی ہیں, یعنی کہ ہم ایک آرڈر سے ہٹ کے جب کوئی کام کرتے ہیں وہ ہمارا ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اسی طرح سلیپ ڈس آرڈر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, انسومیا اور ہائپرسومیا. انسومیا میں ہوتا ہے کہ انسان بہت کم سونے لگ جاتا ہے, 1-2 گھنٹے سونے کے بعد وہ خود کو فریش فیل کرتا ہے, مطلب اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے, اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہائپرسومیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے سونے کے بعد, مطلب 24 گھنٹے نہیں 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی ایسا فیل کرتے ہیں جیسے اس سے نیند لی ہی نہیں, اور سارا ٹائم وہ نیند سونے کی اس میں موڈ میں ہوتا ہے کہ ابھی بھی سو جاؤں, ابھی بھی سو جاؤں, ابھی بھی سو جاؤں. یہ آگے کاز آف سلیپ ڈس آرڈر, یعنی کہ ایسی کون سی کازز ہیں, ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سونے کی اس طرح کے سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے جسمانی بھی ہو سکتے ہیں اور ذہنی بھی ہو سکتے ہیں. چلیے ہم ان کی ورائٹیز کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 پہ آ جاتا ہے سٹریس کی وجہ سے ہمیں نیند میں پرابلم آ جاتی ہے. اس کے بعد مینٹل النیس, کوئی بھی ہمارے مینٹل میں کوئی النیس ہو سکتی ہے, کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیند میں پرابلم آ سکتی ہے. نائس پولیوشن, کوئی بھی آلودگی کی وجہ سے, نائس آلودگی یعنی کہ شور ہونے کی وجہ سے. ڈگیسٹو پرابلم, فزیکل النیس یعنی کہ کوئی فزیکل النیس بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد بہت زیادہ اس طرح کے کوئی بھی اس طرح کی کازز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نیند میں پرابلم آ سکتی ہیں. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی نیند کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, ہمیں اپنی نیند کیسے پوری کرنی چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے نیند کو, یہاں پہ کچھ انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جو نیند کی پلس ہوتی ہیں سلیپنگ نیڈس کی, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے.
جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، مطلب جن کو نیند نہیں آتی، پرابلمس ہوتے ہیں، وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں 81 اور اس طرح کے بہت زیادہ نا، تو ان سے اوائڈ کرنا ہے، ایسی کوئی بھی پلس نہیں لینی جس کی وجہ سے آپ کو نیند آئے، تو وہ اوائڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ایک فکس وہ ہونی چاہیے، آپ کا فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ نے فلان ٹائم پہ سونا ہے، فلان ٹائم پہ جاگنا ہے، اور اس کے بعد سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے، لازمی کھانا کھانا ہے، اور اس کے بعد اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنا نیند کا ایک پرفیکٹ ٹائم ہونا چاہیے کہ اسی ٹائم پہ سونا ہے، آپ کا بیڈ جو ہے پرفیکٹ ہونا چاہیے، ایسا بیڈ ہونا چاہیے جو بہت زیادہ پرسکون ہو، اور سونے سے پہلے آپ لوگ کوئی اس طرح کا ڈراماز یا موویز وغیرہ نہیں دیتے، جیسا کہ اکثر گھروں میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ رات سونے سے پہلے ضرور مووی وغیرہ دیکھتے ہیں، کوئی ڈراماز دیکھتے ہیں، مطلب کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو ایسا سوشل میڈیا یوز نہیں کرو، ان سے اوائڈ کرو جس میں انسان کو مطلب تھوڑا، جس طرح کہ آپ نے سانگ سنے ہوں گے، سانگ مطلب وہ ایک تو سانگ صرف ایک ورڈ کے پیچھے ان کی ایک لاجک ریزن ہوتی ہے، ایک اس کا نظریہ ہوتا ہے وہ بولنے کا، تو اس وجہ سے مطلب کوئی بھی اس طرح کا سانگ نہیں سن جس کی وجہ سے آپ کو وہ سننے کے بعد آپ کسی سوچ میں گم ہو جائیں، ایسی کوئی بھی چیز سننے سے یا دیکھنے سے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے سے آپ اوائڈ کریں جس سے آپ کو نیند نہ آنے میں مسئلہ آ سکے۔ اس کے بعد ڈریمز اینڈ سلیپنگ کی بات کرتے ہیں، ڈریمز یعنی کہ جیسے ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کو ڈریمز نہیں آتے، بہت زیادہ انسان ہے، دنیا کا تقریباً ہر انسان ہی ایسا ہے جس کو ڈریمز آتے ہیں، اور یہ ڈریمز کیوں آتے ہیں اب ہم یہ تھیریز کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فرائیڈین تھیریز ہیں، فرائیڈ نے کہا کہ جب انسان کی انکانشیس بیس ہوتی ہیں نا، جو انسان کے مائنڈ کی انکانشیس، اس کی بیس پہ ہمیں ڈریمز آتے ہیں، یعنی کہ ہمارے انکانشیس میں ہماری ایسی ڈیزائرز، ایسی خواہشات، ایسی چیزیں جو ہم یعنی کہ فلفل نہیں کر پائے، وہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے انکانشیس میں چلی جاتی ہیں، جس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں، وہ انکانشیس میں جا کے بھی سکون سے نہیں، چین سے نہیں بیٹھتی، وہ ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں، وہ ہمیں ڈریمز کی صورت میں پھر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ فائڈ نے کہا کہ ڈریمز ہمارے 2 ٹائپس ڈریمز ہوتے ہیں، ایک مینیفیسٹڈ ڈریم اور لٹن، یعنی کہ ایک تو بالکل سامنے واضح طور پہ ہمیں وہ چیز سامنے نظر آ جاتی ہے، اور ایک میں بعض اوقات وہ سامنے صاف واضح نظر تو نہیں آتی لیکن اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں ہنٹ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ تھیری ہے ریورس لرننگ تھیری، یہ اس تھیری میں انہوں نے بیان کیا کہ جب فالتو انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ہمیں اس سے یعنی کہ ڈریمز آ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ڈریم فار سروائیول تھیریز، اس میں اس نے کہا کہ یعنی کہ ہمارے کوئی ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو ہم دن میں نہیں لے پائے اور ہمارا مائنڈ یعنی کہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تو اسی طرح جب ہم سو جاتے ہیں تو تب بھی ہمارا مائنڈ اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور اس طرح سے ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں ڈریمز آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ادر الٹریٹ اسٹیج آف کانشیسنیس، یعنی کہ دوسری اس کی الٹر کانشیسنیس کی اسٹیج آ جاتی ہے، اس میں آ جاتا ہے ہائپنوسس اینڈ میڈیکیشن۔ ہائپنوسس کیا ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ ہائپنوسس جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں انسان کو ایک ڈیپ جو ہے نا وہ ریلیکسیشن کی حالت میں لایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بالکل اس کو ریلیکس کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ریلیکس کیا جاتا ہے کہ اس کو مطلب فیل نہیں ہو رہا کہ وہ کہاں پہ بیٹھا ہے، مطلب اس کو امیجینیشن کروا کے اس کو اس کی پسندیدہ جگہ پہ لے گیا، اس کو امیجینیشن کروایا کہ اس کے پاس مطلب وہی والے کھانے ہیں جو وہ کھانا پسند کرتے ہیں، اس کے پاس وہی ڈریس جو وہ پہننا پسند کرتے ہیں، مطلب اس طرح کی اس کی امیجینیشن میں اس کو اتنا سٹرونگ کر دیا جاتا ہے، اتنا سٹرونگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اسی دنیا میں وہ ہو جاتا ہے نا، اسی دنیا میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ مطلب آنکھیں بند کروا کے اس کو بالکل ریلیکس ماحول دینا، اور بالکل وہ اس کو ہائپنوسس کہتے ہیں۔ اور یہ ہائپنوسس کیوں کرتے ہیں، اسی کی پرابلمس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہائپنوسس کروائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آگے اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے وائی ڈو پیپل گو ٹو ہائپنوسس، ہائپنوسس میں لوگوں کو کیوں لایا جاتا ہے اور وہ کیوں جاتے ہیں، ان کی یعنی کہ پین کو مینجمنٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی ان کو درد ہے کہیں پہ، کوئی بھی درد ہے، سر درد، کمر درد، پاؤں درد، مطلب کچھ بھی کوئی بھی کہیں قسم کا درد ہوگا تو ان کو ہائپنوسس مل جائے گا ان کے درد کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ان کی کوئٹنگ اسموکنگ کو ختم کرنے کے لیے،
الکوہل اور اسموکنگ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو یعنی کہ ہائپنوسس میں لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کے ایٹنگ ڈس آرڈر جو ہے ان کو ختم کرنے کے لیے مطلب بہت زیادہ اگر ان کا سیلف کانفیڈنس لو ہے تو ان کو ہائپنوسس مل جایا جاتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے بات آ جاتی ہے کہ ہاؤ افیکٹ از ہائپنوسس کا کیسے افیکٹس آتے ہیں. تو اس کے بعد یعنی کہ انسان جو ہے دیر از نو کنکلسو ایویڈینس اویلیبل ان دس ریکارڈ. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے میڈیکیشن یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں وہ پریکٹس کرتے ہیں. خود لرن کرتا ہے انسان, خود پریکٹس کرتا ہے, اپنی توجہ اپنی اٹینشن کو ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر لیتا ہے اور پھر آہستہ 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 اس فوکس کو اپنے فوکس کو اتنا گہرا کر لیتا ہے کہ صرف وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور باقی اپنی تھنکنگ کو ساری ضائع کر دیتا ہے. مطلب اس کا فوکس اتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں. مطلب اس چیز میں کیا ہو سکتی ہے کہ کینڈلس ہو سکتی ہیں, کوئی پکچر ہو سکتی ہے, کوئی مطلب یہ بھی دو تین طرح کے ہوتے ہیں نا. کوئی سننے والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مطلب کسی کی ڈانٹ سن کے بھی انسان بالکل فوکس کر جاتا ہے اس ڈانٹ پہ. کسی کی کوئی بات دل پہ لگ گئی, مطلب اس طرح سے کوئی کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے خود سے کچھ چیزیں ایسی لرن کی ہوتی ہیں. وہ کچھ سننے والی ہو سکتی ہیں, کوئی بولنے والی ہو سکتی ہیں, جن پہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان دیکھ کے فوکس کرتا ہے اور اپنی میڈیکیشن اپنی مطلب چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی کینڈلس بھی آ سکتی ہیں, کسی کا کوئی سانگ آ سکتا ہے, کسی کی کوئی اور چیزیں. تو پھر مطلب فل اپنا فوکس ان چیزوں میں کر لیتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کا لیسن جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر نہ بھی آئی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر پوچھ سکتی ہیں. اوکے, اللہ حافظ.